आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम अक़ाइद व नज़रियात में आपको खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को दुरुस्त अक़ाइद पर इस्तिकामत अता फ़रमाए। जो कुछ मुनज़्ज़ल मिनल्लाह यानी अल्लाह पाक की तरफ से जो कुछ भी नाजिल किया गया, जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात लेकर दुनिया के अंदर मबऊस हुए, हम सब को उन तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जिन चीज़ों का ताल्लुक़ अक़ाइद के साथ है तो हमें उसी तरह दुरुस्त अक़ाइद उस पर रखने और उस पर इस्तिकामत अल्लाह हम सब को अता फ़रमाए। अक़ीदे का ताल्लुक़ ही दिल की उस यकीनी कैफ़ियत के साथ है। वो पुख्ता चीज़, वो ऐसी चीज़ जो दलाइल के साथ बिल्कुल वाज़े है, जिस पर कुरान हदीस की बैयिन दलीलें मौजूद हैं और जिन पर हमें ईमान रखना ऐदे मुस्लिम ज़रूरी है, उन तमाम चीज़ों को दुरुस्त मानना, जानना और उन पर उसी तरह ईमान रखना जैसा शरीयत का तकाज़ा है, ये बिल्कुल लाजिम है। और जो चीज़ें अक़ाइद से ताल्लुक़ रखती हैं उनमें से किसी का भी इनकार करना ये या तो इंसान को कुफ्र के अंदर मुब्तला करती है या उसे गुमराहियत के अंदर मुब्तला करती। अब वो अक़ीदा किस तरह का है, उस एतबार से उसके हुक्म को बयान किया जा सकता है। ज़रूरियत दीन में से जो चीज़ें होती हैं तो उनके में से किसी का भी इनकार करना वो इंसान को काफिर बना देगी, चाहे एक चीज़ का भी कोई इनकार करता हो। तो लिहाजा अक़ीदा ये बहुत अहम टॉपिक है। और अक़ीदे की जब बात आती है तो आम तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन, प्यारे रसूल और दीगर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम, इनके हवाले से एक तसव्वुर ज़हन में आता है। बेशक ये भी उन्हीं अक़ाइद में से हैं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को मानना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानना, सारे पैगंबर जितने भी अंबिया इकराम दुनिया में मबूस हुए उन सब को रसूल नबी जो जो अल्लाह ने उन्हें मनसब अता फ़रमाया उनको वैसा मानना, ये सब पर फ़र्ज़ है और लाजमी है। लेकिन कई और चीज़ें भी हैं जिनका ताल्लुक़ अक़ाइद के साथ आता है और उन्हीं में से आज जो हम सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वो है बरज़ख के बारे में अक़ीदा। एक मुसलमान का आलम बरज़ख के बारे में क्या अक़ीदा होना चाहिए। आलम बरज़ख ये किसे कहते हैं? बरज़ख बेसिक तो एक आड़ को कहते हैं, पर्दे को कहते हैं और छुपी हुई चीज़ को कहते हैं। बरज़ख हमारी मुराद इस टॉपिक में आज की कि इंसान को अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है, जैसे ही उस पर मौत तारी होती है तो अब उस पर एक बरज़ख का आलम शुरू हो गया, यानी आलम दुनिया से वो निकल कर आलम बरज़ख के अंदर पहुँच गया। अब इसको आम फहम अल्फाज से ताबीर किया जाए तो वो कब्र के हवाले से ताबीर किया जाता है, अज़ाब कब्र या सवाब कब्र के हवाले से ताबीर किया जाता है, कब्र के अंदर सज़ा या कब्र के अंदर इनामात, इससे ताबीर किया जाता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस भी मौजूद है, इन्नमल क़ब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, कि ये कब्र ये या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर इसे फरमाया हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, या जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है। यानी कब्र ये दो ही चीज़ें हैं, या तो किसी की जन्नती कब्र बनती है या जहन्नमी कब्र बनती है। मुराद ये कि उसको जन्नत के एक टुकड़ा फरमाया गया, जन्नत के बागात में से एक बाग उसे फरमाया गया, या दोज़ख की सख्त तरीन घड़ों में से एक घड़ा उसे फरमाया गया। तो कब्र की ये दो हालतें हैं
اور عام طور پر مردے قبر میں تدفین ہوتے ہیں، تو اس لیے قبر کے حوالے سے یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ورنہ اگر کوئی تدفین کسی کی نہ بھی ہو اور کوئی پانی میں بہہ گیا، کسی کو جانوروں نے نگل لیا، کوئی جل کر بالکل راکھ ہو گیا، تو یہ سارے جیسے ہی ان سے روح نکلی تو ان پر دوسرا عالم شروع ہو گیا، اور اس عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اس عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ علیین یہ مقامات اور سجین یہ مقامات یہ بھی برزخ کے مقامات ہیں۔ حسب مراتب کسی کی روح جو اعلیٰ علیین پر جاتی ہے، اور کوئی ایسے ہیں کہ جو سجین پر جاتے ہیں، تو یہ بھی برزخ کے مقامات ہیں۔ برزخ میں اپنے اعمال کے اعتبار سے کسی کو آرام اور کسی کو تکلیف پہنچے گی، یعنی وہ تکلیف میں عذاب میں مبتلا ہوگا۔ جو بھی کسی کو انعام ہو یا کسی کو تکلیف ہو، تو یہ ساری کی ساری لذت اور تکلیف دونوں یہ روح کو بھی پہنچتی ہیں، یعنی جسم مع روح، جسم مع روح۔ ایسا نہیں کہ کوئی کہے کہ روح نکل گئی، اب یہ جسم کو تکلیف ہے، روح کو کوئی اس کا اثر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا کہیں کہ روح پر اس کا اثر ہے، جسم پر نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ عقیدہ یہ ہے تکلیف ہے یا راحت ہے، یہ جسم کو بھی محسوس ہوگی اور یہ روح کو بھی محسوس ہوگی۔ اور حقیقتاً وہ جو عذاب قبر ہے وہ برزخ کا ہی عذاب ہے، یعنی تعبیر اس کو قبر سے کیا جاتا ہے کہ لوگ عموماً قبروں میں تدفین ہوتی ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر تدفین کسی کی نہ ہو، جو جل گیا ہو، پانی میں ڈوب گیا ہو، کسی جانور نے کھا لیا ہو، یا ویسے ہی اس کا جسم نہ بچا، ٹکڑے ٹکڑے کسی وجہ سے ہو گیا ہو، تو اب روح جب نکلی تو وہ عالم برزخ ہے، تو اس کے ساتھ بھی وہی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری قبر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن فرمائے، اور اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، جسے حدیث میں فرمایا گیا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مومن کی قبر میں سے جنت کی خوشبوئیں آئیں گی، مومن کی قبر میں تر و تازگی ہوگی، اور فرمایا کافر کی قبر میں دوزخ کی گرمی اور وہاں کی بدبو ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اسی پر موت عطا فرمائے، اور عذاب قبر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ناظرین اکرام، اب کچھ ڈیٹیل تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے جو زندگی اللہ نے مقرر کی ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ اتنی ہی وہ زندگی پائے گا، ایک لمحہ بھی آگے نہیں، ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں۔ موت کا جو وقت مقرر ہے اسی پر اسے موت آنی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ یہ فرمایا کہ اللہ ہرگز بھی کسی جان سے موت کو ایک گھڑی ایک لمحے بھی مؤخر نہیں فرمائے گا، اور جو تم کرتے ہو اللہ وہ جانتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا جب ان کی موت کا وقت آ جائے گا تو وہ ایک ساتھ ایک گھڑی بھی نہ آگے ہوں گے نہ پیچھے ہوں گے، یعنی نہ انہیں زیادتی عمر میں ملے گی نہ عمر میں کمی، تو جو کچھ مقرر اللہ کی طرف سے ہر ایک کی عمر ہے اسی پر سب کی روحیں نکل جائیں گی، اور وہی موت کا وقت اس کے لیے مقرر ہے۔ موت کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، یعنی دنیا کے کسی بھی مذہب والا آدمی ہو، مسلمان ہے کوئی کافر ہے، موت کو کوئی یہ جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کے لیے نہ کسی کو دلائل چاہیے نہ کسی کو زیادہ باتیں اس کو یقین دلانے کے لیے، کیونکہ موت یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا جا ہی نہیں سکتا۔ مسلمان اس نظریے اور عقیدے سے موت کو مانتا ہے کہ موت کا وقت من جانب اللہ ہے، مقرر اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے اس سے نہ پہلے ہوگا نہ بعد میں، اور اس کو من جانب اللہ شمار کرتا ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد اٹھنا اس پر عقیدہ رکھتا ہے، عالم برزخ کے مراحل ان پر عقیدہ رکھتا ہے۔ کافر وہ بھی مرتا ہے لیکن وہ موت کو من جانب اللہ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس کو
ایکسپائر سمجھتا ہے یا کسی وجہ سے بھی جو بظاہر حادثے کا سبب بنا اس کی طرف منسوب کر دیا، اور وہ بھی موت کی حقیقت کو مانتا ہے لیکن جس طرح عقیدہ رکھنا چاہیے ویسے نہیں رکھتا۔ تو مسلمان موت کو اس نظریے اور عقیدے کے ساتھ کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور اللہ رب العالمین نے جتنا وقت مقرر کیا، جب موت کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی لمحہ نہ کوئی آگے ہوگا نہ کوئی پیچھے ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اے محبوب آپ فرما دو ان کو کہ ملک الموت وہ جو تمہیں فوت کرتا ہے، یعنی مارتا ہے، یعنی وہ جو تمہارے اوپر جس کی ڈیوٹی لگائے گی، جو ذمہ داری ہے، اور پھر ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا تمہارے رب کی طرف۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جن کو لوگوں کی روحیں نکالنے کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، اور وہ لوگوں کی روحیں نکالتے ہیں، جس کی جہاں مقرر ہے وہیں اس کی موت واقع ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا تو ملک الموت بھی آئے۔ تو جب ملک الموت آئے تو وہ بڑی حیرانگی سے اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اتنی حیرانگی سے دیکھا تو اس آدمی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ دیا کہ مجھے اس بندے سے بڑا ڈر لگ رہا ہے، آپ ایسا کریں ہوا کو حکم دے کہ مجھے فلاں ملک میں پہنچا دیں، مجھے فلاں ملک میں پہنچا دیں۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تھے کہ جن کو ہوا پر بھی اللہ نے قدرت اور طاقت عطا فرمائی تھی، جیسے پرندے بھی آپ کے حکم کے تابع تھے، جنات بھی آپ کے حکم کے تابع تھے، اس طرح آپ کو ہوا پر بھی قدرت تھی۔ تو آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو وہاں پہ اس ملک میں پہنچا دو، تو ہوا نے وہاں سے اٹھایا اور وہاں پہنچا دیا۔ اسرائیل علیہ السلام اس ملک پہنچے اور اس کی روح کو نکال لیا۔ دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے جب پوچھا کہ تم پہلے کس طرح اس سے حیران ہو رہے تھے، تو کہا کہ واہ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت ہے یہ کہ یہ آدمی اس ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی موت کا وقت وہ پورا ہو چکا ہے، اس کی موت کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ تو میں حیران ہو رہا تھا کہ آگے ٹائم تو تھوڑا ہے اور یہ اس ملک کیسے جائے گا جہاں پر اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ تو اس نے خود ہی آپ سے کہہ دیا کہ آپ ہوا کو کہہ دیں مجھے وہاں ڈال دیں، تو ہوا نے اس کو وہاں ڈالا اور میں نے اس کی روح کو نکال لیا۔ تو جو آدمی جس جگہ مرے گا، جو اس کے لیے مقرر ہے، وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو نکال لیں گے۔ عقیدہ نمبر 2 ہم اس پر سماعت کرتے ہیں، مرنے کے بعد اگرچہ روح نکل جاتی ہے لیکن بدن سے تعلق رہے گا، بدن سے تعلق رہے گا۔ جس طرح انسان دنیا کے اندر نرم گرم سرد ٹھنڈا سب چیزیں جو ہیں وہ محسوس ہوتی ہیں، بدن کو بھی ہیں روح کو بھی ہیں، تو اسی طریقے سے جو دنیا کے اندر تکلیف راحت جس طرح محسوس کرتا ہے آدمی، اسی طرح مرنے کے بعد جو کچھ بدن پر گزرے گی وہ روح پر بھی گزرے گی، اسے محسوس ہوگا۔ اگر یہ سکون تو وہاں بھی سکون، اگر یہ تکلیف تو وہاں بھی تکلیف۔ فرق اتنا ہے کہ روح جدا ہو گئی مگر اسے وہ تکلیف یا راحت یہ سب محسوس ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر روحیں کہاں جاتی ہیں، یعنی نکل تو گئی روح، اب روح کہاں جائے گی؟ تو روحوں کے حوالے سے یہ مختلف ہے، حسب مراتب۔ جس قدر آدمی نیک ہے تو اسی طرح اس کی روح اسی طرح سفر کرتی ہے اور آزاد ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر تو گویا کہ وہ ایک جسم میں قید ہے، مرنے کے بعد وہ آزاد ہے اور کہاں کہاں وہ سیر کرتی ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں ارواح المؤمنین فی بئر زمزم، کہ مومنوں کی جو روحیں ہیں یہ زمزم کے کنویں پر چائے زمزم پر ہوں گی۔ بعد نے یہ فرمایا کہ ان الروح اذا خرج من الجسد کان بین السماء والارض، تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان ہو جاتی، وہ زمین اور آسمان کے درمیان اور جسم کی طرف بھی لوٹتی ہے لیکن زمین اور آسمان کے درمیان اسے کہا گیا کہ وہ گویا کہ رہتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا بعض کی پہلے آسمان پر بعض کی دوسرے آسمان پر، حسب مراتب یہاں بھی ہوگی۔ اور ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان ارواح المومنین فی السماء السابعہ،
کہ یہ 7ویں آسمان پر ہیں، اور وہ روحیں کیا کریں گے؟ ینظرون الی منازلہم فی الجنہ، وہ جنت میں جو ان کی جگہ ہیں، جو ان کے مقام منزل ہیں، تو وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی 7ویں آسمان پر روحیں ہوں گی اور وہ اس کو دیکھ بھی رہی ہوں گی کہ جنت میں انہیں کیا مقام عطا فرمایا جائے گا۔ تو حسب مراتب اچھوں کی، مومنوں کی روحیں یہ حسب مراتب علو کریں گی، بلندی کریں گی، سیر کریں گی۔ اور سنن ابو داؤد شریف کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی ارشاد فرمایا، وہ جو روح ہے وہ ایک پرندوں کی صورتوں میں، یہاں تک کہ پرندے جس طرح اڑتے ہیں تو وہ پرندے کی طرح وہ بھی اڑیں گے، یہاں تک کہ جنت میں جا کر جنتی پھل وہ کھائیں گی، جنتی پھل کھائیں گی، جنتی نہروں سے پئیں گی۔ یہ روحوں کے مقامات کو بیان فرمایا گیا۔ اور بعض روایات کے اندر شہداء کی روحیں وہ بھی پرندوں کے اندر فرمایا کہ وہ پرندے جیسے ہیں، اڑتے ہیں، تو اسی طرح ان کی روحیں بھی وہ اڑتی ہیں اور وہ سیر بھی جنت کی کرتی ہیں۔ تو مسلمان کی روح آزاد ہو جاتی ہے اور وہ سیر بھی کرتی ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا، اذا مات المومن، جب مومن مرتا ہے، یخلی سربہ یسرح حیث شاء، تو پھر اس کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی راہ کشادہ ہو جاتی، کھول جاتی ہے، اور جہاں چاہے وہ سیر کرتی ہے۔ یہ مومن کے لیے ہیں۔ کافروں کے لیے تو یہ فرمایا گیا کہ یا تو اس کے جو ہے وہ مرگٹ پر یا اس کی قبر پر، یا جو برہوت نامی کنواں یمن کے اندر ہے وہ اس کے اندر اس کی روحیں قید کر دی جاتی ہیں، محبوس کر دی جاتی ہیں۔ اور جس طرح مسلمان کی روحیں اعلیٰ علیین تک پہنچتی ہیں، کافروں کی روحیں اس کے برعکس زمین میں پہلی، دوسری، تیسری، یہاں تک کہ بعض ایسی روحیں بھی ہیں کہ جو سجین کے اندر سب سے نچلے طبقے کے اندر ان کو قید میں کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں بھی ہو، ہم پہلے عرض کر چکے، روح کا تعلق بدن سے گئے، وہاں عذاب ہے تو روح کو بھی تکلیف ہے، وہاں ثواب ہے، انعام ہے، تو روح کو بھی وہ لذت اور راحت ملے گی۔ مومن کی روح کو لذت ملے گی، راحت ملے گی، کافر کی روح کو تکلیف ملے گی، اذیت اور عذاب ہوگا۔ ایک اور عقیدہ آگے سنتے ہیں اسی حوالے سے۔ موت کا معنی کیا ہے؟ موت کا مطلب یہ ہے کہ روح کا جسم سے جدا ہو جانا، نکل جانا۔ روح کو موت نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے۔ جو یہ مانتے ہیں کہ روح مر جائے گی، روح فنا ہے، یہ درست عقیدہ نہیں ہے، یہ گمراہیت ہے، بد مذہبیت ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ روح کو موت نہیں ہوئی، بلکہ روح جس جسم میں تھی اس میں سے نکال لی گئی، اس میں سے نکال لی گئی۔ اور یہ عقیدہ بھی بالکل غلط اور کفری عقیدہ ہے کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی جانور کا، جسے تناسخ اور آواگون۔ یاد رکھیں، اس عقیدے سے جسے کہتے ہیں اور بتایا جاتا ہے، یہ بالکل محض باطل ہے اور اس کا ماننا کفر ہے کہ یہ روح کسی اور بدن میں یہ روح چلے گی اور اس کا اس سے اب بالکل تعلق ختم ہو گیا، یہ اب اس کی روح ہو گئی۔ ایسا بالکل غلط ہے اور یہ باطل عقیدہ ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ بھی عقیدہ سمجھنا چاہیے کہ مردہ وہ کلام بھی کرتا ہے، مردہ کلام بھی کرتا ہے۔ مردہ کوئی بے حس نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، وہ ہمیں پہچانتا ہے، جانتا ہے۔ اس کو اٹھانے والے وہ مردہ ان سے بھی کلام کر رہا ہوتا ہے، لیکن فرمایا حدیث میں کہ اس کا کلام انسان اور جنات، ان کے علاوہ بقیہ حیوانات تو سن لیتے ہیں اس کی پکار کو، آواز کو، لیکن انسان اور جنات یہ نہیں سنتے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے اٹھانے والوں کو، جو میت کو لے کے جا رہے، ان سے کلام کرتا ہے، مجھے اٹھانے والے، نہلانے والے، دفنانے والے، کہ میں تو اپنا ٹائم پیریڈ پورا کر کے گیا، اب یہ تمہارے پاس وقت ہے، اور مجھے تو دنیا کے اندر دنیا کے معاملات نے مشغول رکھا، لیکن آخرت سے اس حوالے سے وہ بھولا رہا، لیکن لوگوں کو وہ تلقین مردہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو مردہ وہ بولتا بھی ہے، مردہ پہچانتا بھی ہے، قبر پر آنے والوں کو جانتا بھی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا السلام علیکم یا اہل القبور، کہ قبر والوں کو سلام کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ قبر پر جاتے ہیں تو ہمیں جو قبر پر جانے کے جو آداب سکھائے گئے ہیں، تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ آئیں تو وہ سرہانے کی طرف، اگر کوئی مانے نہ ہو، وہاں کوئی قبر نہ ہو، تو آپ اس طرح ان کے سامنے وہ کھڑے ہوں اور دوسری طرف نہ کھڑے ہوں کہ اس سے میت کو گردن گھما کر دیکھنا پڑتا ہے، تکلیف اسے پہنچتی ہے۔ تو آپ اس کے چہرے کی طرف، اور چہرہ ہمارے جیسے قبلہ شریف کی طرف چہرہ کر کے میت کو رکھا جاتا ہے، تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ میت
پہچانتی ہے اور اس کو انسیت ملتی ہے۔ جی ہاں، آپ اپنے مرحومین کی قبروں پر جائیں تو انہیں سکون پہنچائیں، انہیں انسیت پہنچائیں۔ ایک شاخ کو اگر قبر پر رکھ دیا جائے یا قبر کے اوپر گاڑ دیا جائے، جو تر شاخ ہوتی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی برکت کو یہ بیان کیا ہے کہ قبر والے سے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، قبر والے سے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ تو جب تر شاخ کی تسبیح سے عذاب میں تخفیف ہوگی، جو در پتیاں ہم رکھتے ہیں، اسی طرح ان کی تسبیح سے بھی قبر کے عذاب میں اسے تخفیف ہوگی۔ اور پھر جو بندہ ہی قبر کے پاس بیٹھ کر بندہ مومن تسبیح کر رہا ہو، اس کی تسبیح سے کتنی مرحوم کو وہ راحت پہنچے گی۔ تو اپنے مرحومین کے پاس جائیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم ایسے ہی کوئی مٹی کے ڈھیر پر آ گئے اور ہم نے بس تھوڑی دیر آپ کے صفائی ستھرائی کی، کچھ پڑھا ہی نہیں، کچھ نہیں، اور ایسے ہی چلے گئے۔ نہ، آپ وہاں جائیں، تر شاخیں رکھیں، تر پتیاں رکھیں، ساتھ اپنے مرحومین کو کچھ قرآن سنائیں، درود پاک سنائیں، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پڑھ کر سنائیں، قصیدہ بردہ شریف سنائیں۔ جو مرحوم دنیا کے اندر سنا کرتا تھا وہ اس کو سنائیں اور اسے خوشی داخل ہوگی۔ تو اپنے مرحومین کی قبروں پر جائیں اور وہاں جا کر انہیں یہ بھی راحت پہنچانے کی کوشش کریں۔ وہ آپ کو پہچانیں گے بھی، آپ کو جانتے بھی ہیں، اور اس سے انہیں انسیت یعنی سکون بھی ملتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مرحومین کی روحیں بعض ایسی مبارک راتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن میں اپنے گھر والوں کی طرف بھی آتی ہیں۔ مرحومین کی روحیں جہاں وہ سیر کرتی ہیں، آسمانوں کی طرف جاتی ہیں، اعلیٰ علیین پر بھی پہنچتی ہیں۔ یہ بھی روایت میں فرمایا گیا وہ مرحومین یعنی ان کے گھر والوں کے پاس بھی آتی ہیں۔ ان میں جمعے کا ذکر ارشاد فرمایا، شب جمعہ کا ذکر ارشاد فرمایا، عیدین، شب برات کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ ان کے گھروں میں آتی ہیں اور آ کر انہیں ندا دیتی ہیں، ہم پہ صدقہ کرو، ہمارے ساتھ کوئی رحم کرو، یعنی ہماری طرف سے کچھ نیکی کرو۔ تو آدمیوں کو چاہیے کہ یہ مبارک راتیں آئیں تو اپنے ان آنے والی روحوں کے استقبال کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کچھ نیکیاں کریں۔ اور بلکہ ناظرین کرام، جمعرات ہو، روز جمعہ ہو، رمضان آئے، کوئی بھی بڑی رات آئے، شب برات آئے، شب معراج آئے، کچھ بھی ایسے مواقع ہوں، میں کہتا ہوں دنیا کے اندر جو بھی اللہ آپ کو نعمت عطا فرمائے، خوشی کے مواقع بھی آتے ہیں، آپ اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں، آپ مرحومین کو بھی یاد رکھیں، ان کا حصہ نکالیں اور اللہ کی راہ میں آپ خرچ کیجئے۔ جی ہاں، آپ کو اللہ نے نفع دیا، بچت عطا فرمائی، کاروبار میں کوئی ایسی برکت ہوئی، کوئی اور آپ کو انعام مل گیا، آپ جہاں گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، کچھ سیو کرتے ہیں، وہاں آپ اپنے مرحومین کے لیے نکالیں کہ یہ میں نے ان کا حصہ، اور ان کا حصہ کیسے ان تک پہنچے گا؟ غرباء میں دیجیے، آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیجئے، جو غریب ہیں، ایسے حقدار ہیں، آپ ان تک پہنچائیں، کسی اور تک پہنچائیں۔ مدرسے کے طلباء کو دیکھ لیں، وہ بھی کئی ایسی کیفیات اور حالات میں ہوتے ہیں، آپ ان تک وہ کپڑے پہنچا دیں، کتابیں پہنچا دیں، کسی طرح آپ ان کی مدد کریں، تو یہ روحیں گھر والوں کی طرف بھی واپسی آتی ہیں اور ان سے صدقات کرنے کا یہ سوال بھی کرتی ہیں۔ تو اپنے مرحومین کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کی طرف سے ایصال ثواب بھی کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، جب کسی نے پوچھا ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو فرمایا اپنی نماز کے ساتھ ان کی طرف سے نماز پڑھو، اپنے روزے کے ساتھ ان کے لیے بھی روزہ رکھو۔ مراد یہ ہے کہ نماز کے ساتھ نفلی نماز، یعنی آپ نے اپنے فرض نماز پڑھ لی ہے، اب سنت بھی پڑھ چکے ہیں، تو اب آپ 2 رکعت ایسے نفل پڑھ لیں، ان کی طرف سے آپ پڑھ لیں۔ اسی طرح نفلی روزے رکھ رہے ہیں تو آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے نفلی روزہ رکھیں، تو ان کے لیے رکھیں شروع میں نیت کر کے، یا آپ نے رکھ لیا ہے تو اب یہ ثواب ان کی روح کو پہنچا دیں، نماز پڑھ لی ہے تو اب یہ ثواب ان کی روح کو پہنچا دیں۔ تو یہ مرحومین سے ہمارا تعلق یہ کبھی ختم اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ہماری طرف سے انہیں ثواب کے تحفے پہنچتے رہیں، کیونکہ جب ثواب جاتا ہے تو وہ جس طرح ہمیں کوئی ٹرے میں اور تھال میں کھانا پیش کرے تو بھوک کے وقت کتنی خوشی داخل ہوتی ہے، فرمایا ایسے خوبصورت طباق کے اندر وہ ثواب کا تحفہ رکھ کر فرشتے اس کی قبر میں اتار دیتے ہیں کہ یہ تیری طرف تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے۔ کہا کہ جس 7 والی قبر میں وہ ثواب نہیں آتا تو اس کے پڑوسی قبر والے وہ اس سے وہ افسوس کرتے ہیں کہ ہماری طرف وہ تحفہ نہیں آیا اور اس کی طرف تحفہ آیا، یعنی ہمارے گھر والوں نے ہمیں کچھ نہیں بھیجا، اس کو تو اس کے گھر والوں نے بھیج دیا ہے۔ تو سردی ہو یا گرمی ہو، جہاں ہم اپنی آسائشوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی سہولیات کا انتظام کرتے ہیں، اپنے مرحومین کو
تحفے ضرور بھیجیں، اور وہ ثواب کا ہی تحفہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر پیسہ پائی آپ کے پاس نہیں ہے، صدقات خیرات نہیں کر سکتے، میرے بھائی پڑھ تو سکتے ہیں نا، آپ پڑھ کر آپ اپنے مرحومین کو بخشتے رہیں، اور جب رب نے پیسوں سے بھی نوازا ہے تو لوگوں کی مشکلات حل کریں، اللہ پاک آپ کے مرحومین کو قبروں میں سکون عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، یہ عالم برزخ کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے بیان کی ہیں، اور کئی اور ایسی چیزیں جن کا بھی تعلق عقائد سے ہی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں عالم برزخ اور عذاب قبر کے حوالے سے اور ثواب قبر کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر استقامت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر استقامت دے، اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔